हम उन शहीदों को भी खराज ताहसीन पेश करते हैं जो आइन की हुक्मरानी के लिए, जो कानून की हुक्मरानी के लिए अपने जान देते हैं। जो सियासी वर्कर हमारे शहीद होते हैं, हम उसको भी इसी तरह शहीद समझते हैं और की खिदमत को हम सराहते हैं। तो यही हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी इस मुल्क के आइन के लिए जान दे, जो उसके जो है सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दे, हम सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसको शहीद मानना है। उसकी कुर्बानियों को हमने कदर की नज़र से जो है देखनी है। हम पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हम शायद जो है तालिबान के सपोर्टर है या हम दहशतगर्दी के सपोर्टर है। तो मैं सिर्फ उसी पे नज़र डालने के लिए, न तो उसामा बिन लादेन जो है बनीगाला से गिरफ्तार हुआ, न उसके हुदूद से गिरफ्तार हुआ। मैं आपको जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, आप सबको याद होना चाहिए, जब ANP की यह हुकूमत थी और यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात थे, तो ये मौसूफ जो है पंजाब के वज़ीर आला थे। और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उसी टाइम उसने कहा था कि मैं तो तालिबान को सपोर्ट करता हूँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, तो आप पंजाब में जो है इस तरह की वाक़यात न करिए। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये वज़ीर आज़म जो है इसने यही कहा था। यही वज़ीर आज़म की पार्टी ने उसामा बिन लादेन से जो है वो फ़ंड लिया था। जब यहाँ पर अफ़गानिस्तान का जंग हो रहा था और यहाँ पर PPK की क़यादत चीख रही थी कि हमें इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए थे, तो हमारा तो कोई किरदार नहीं था उस जंग में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का किरदार तो नहीं था, ये फ़ैसला तो हमारा नहीं था, उन लोगों का था जो उस वक्त जो इख्तियार में थे, जो इख्तियार में थे। हमारा तो इसमें कभी रोल नहीं रहा। आप अगर देखें यहाँ पर अगर सूफी मत की पार्टी वो तहरीक शुरू हो गई, तो आप देखें कि इसके पीछे कौन लोग थे, कौन चाहते थे कि दीर में जमात इस्लामी को कमज़ोर किया जाए। सबको पता है किसने सपोर्ट किया, किस तरह उसकी तहरीक बनी, किस तरह उसके जो है कौन वसाइल देते थे। तो ये कोई छुपी बात नहीं है। आप सब गवाह है, आप सब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब नसरुल्लाह बाबर साहब सब ने सुना होगा, वो कह रहे थे कि जब मैं FC कमांडर था तो उसी टाइम जो है हम इन मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दे रहे थे। उस टाइम तो अफगानिस्तान की जंग नहीं छिड़ी थी। तो वो कौन थे? हम यही चाहते, हम नहीं चाहेंगे कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन न लिया जाए। हम यही चाहते हैं कि जो इससे पहले 22 बड़े ऑपरेशन हो गए जिसमें लोग बेघर हो गए, वही लोग जो ज़कात देने वाले थे वो ज़कात लेने वाले बन गए। अब हमें बता दे कि उसमें कितनी हमने कामयाबियाँ हासिल की, उसका असर क्या हुआ। अभी कल हमें बताया गया कि इस 1.5-2 साल में 2400 ऑपरेशन हुए, छोटे ऑपरेशन हुए। आप 14,500 ऑपरेशन को कह रहे हैं कि 14,000, शायद मैं गलत सुना मैंने, 14,000 ऑपरेशन हो गए। तो हमें बताया जाए कि इतने 14,000 ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी कम हो गई कि दहशतगर्दी बढ़ गई है। हम यही चाहते हैं कि अगर कोई दहशतगर्दी, बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन हम जो इदारों पे लगाते हैं, हम इंटेलिजेंस इदारों पे, हम यही चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंस बेस हो, इसमें कोलेटरल डैमेज ना हो, इसमें इस तरह लोगों को निकाला ना जाए। क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि इस तरह की वाक़यात से नफ़रतें बढ़ती है, इसकी तरह की वाक़यात से लोगों में फासले बढ़ते हैं इदारों और उस पर। मैं आपको बताता हूँ और उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी हमने चुप के नहीं कहा था। हमने खुल के कहा है कि हम तालिबान से बातचीत चाहते हैं। हम इस मसले का हल डायलॉग से निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी वजूहात मालूम किया जाए कि क्यों एक बंदा दहशतगर्द बनता है। ये कोई छुपी बात नहीं है, पहले दिन से हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सबको पता है कि KP में 98% वोट हमें मिला, बावजूद इसके कि हमसे सीटें आप सबको पता है, मालूम है कि हमसे ली गई। इसके बावजूद हमारी इस पॉलिसियों से, हमारी इस बात से KPK के अवाम ने इत्तेफाक किया और हम पे इत्तेमाद किया। वो भी चाहते, इससे ज़ाहिर होता है कि KPK अवाम भी चाहते हैं कि इसका डायलॉग के ज़रिए हल आए। आप अगर हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क के फ़ायदे में हो। आए इस पर मुश्तरका बैठ के इसका हल निकालते हैं, आए पॉलिटिकल लोगों को बिठाए। आपको शायद हम कोई अच्छा मशवरा दे सके, आप हमें कन्विंस करें, हम आपको कन्विंस कर सकते हैं। ये इदारों को हम ओन करते हैं और ये लोग समझ रहे हम पे ये इल्ज़ाम रहा है, कभी कह रहे हैं हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट। भाईजान, मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पर जो दूरियां बड़ी है, यहाँ पर जब
اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، جب میں اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، مجھے لوگ پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کیا وجوہات ہے؟ وجوہات دیکھے کیا وجہ ہے کہ میں جب مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میرے ملک کے ادارے ہیں، یہ کوئی راہ مساعد کے اشارے نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کل کے یہ بات نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بنوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو۔ تو آپ مجھے، جب میں یہ چاہتا ہوں تو آپ مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانتے ہیں، اور جو اداروں میں بیٹھ کے یا اداروں سے باہر ان کی پالیسیوں سے، ان کی سٹیٹمنٹ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تو آپ اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو۔ مجھے تکلیف ہوتی، کل بھی میں نے یہ بات کی، آپ سب گواہ ہیں۔ یہاں پر 6 ستمبر کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہے تو کون وہ لوگ نکالتے ہیں؟ آپ اس کی تصویری دیکھیں، آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، وہی لوگ میرے شہیدوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں جن کی کردار اچھے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ کرمنل ہوں گے وہ 6 ستمبر کی ہوتے گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکر جو ہے یہ شہیدوں کے ووٹ کے، میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جو سوسائٹی میں اچھے نظر سے دیکھے جاتے وہ میرے شہیدوں کی تصویر اٹھائے۔ میری دل میں یہی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اقتدار لے۔ ہاں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے آئین نے جو آپ کے حدود متعین کیے آپ اس میں رہے، تو یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے، یہ ملک کے بھی فائدے میں ہے، اور یہ ہم سب کے فائدے میں ہے۔ تو یہ میں کل کے کہتا ہوں، تو اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں آپ الگ ہے میں الگ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم سے پہلے بات ہوگی، بنگلہ دیش میں بھی یہ غلطی کی گئی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا۔ یہ کوئی پنجاب نہیں ہے۔ یہاں پر آپ میرے ساتھ ہے کیا؟ وہاں پر لوگ خوشحال ہے، وہاں پر روزگار ہے، اس کے لیے اور بھی آپشن ہے۔ اگر آپ مجھ سے، نہ میرے پاس روزگار ہے، نہ میرے پاس امن ہے، اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا۔ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ آپ ایک اور بنگلہ دیش اللہ پاک نہ کرے، آپ ایک اور بلوچستان بنا دیں گے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پی کے میں کہ آپ سیف ہاؤس کے مکینوں کو آ کے بٹھا دے ہمارے اوپر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوگا، آپ غلط فہمی میں ہے۔ آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 92 میں ایک بندہ ٹوٹ کے دکھائے۔ چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ایک بندہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا، اور میں خبردار کر دوں اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا۔ PPK کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے۔ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا، اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل لگے، لیکن اگر کوئی دھمکی دینا چاہتا ہے تو پھر کر لے۔ 9 مئی کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا کہ کس حد تک گئے، لیکن عمران خان کا ووٹ نہیں کاٹ سکے۔ دوبارہ کوشش کر لیں، دوبارہ کوشش کریں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مجھے توڑا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ عمران خان کمزور ہوگا؟ یہ ہم پہ جو اسٹیج پہ بیٹھے جو ہمارے اور قیادت بیٹی ہے، آپ اس کو کمزور کر سکیں گے تو آئے عمران خان صاحب کا ووٹ کم کر سکے۔ عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ آپ اتنی جبر کی، اتنی ظلم کیا، آپ نے بٹو کا نام ختم نہیں کیا۔ تو عمران خان جو 3 جنریشن کا لیڈر ہے وہ آپ نہیں کم کر سکتے۔ ہمارا ہر بچہ جو ووٹ کے قابل ہوتا ہے وہ عمران خان زندہ باد کہتا ہے۔ ہمارا ہر ورکر کی PK میں آپ کو بتا دوں، ورکر تو چھوڑے، ہمارے بچے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو جو چند باتوں میں ایک وہ بات کرتے ہوئے عمران خان کا نام لیتے۔ آپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ ہمیں بلیک میل تو کر سکتے، آپ ہم پہ تشدد کر سکتے، آپ ہم پہ FIR کر سکتے، آپ ہمیں غدار کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکتے۔ آپ نے جتنی وسائل استعمال کی، خان صاحب کی کردار کشی کی، ہم پہ FIR کاٹی، اربوں کے اشتہار دیے، میڈیا پہ پیسے لگائے، لوگوں پہ پیسے لگائے، کیا آپ نے نہیں کہا، لیکن عمران خان کو کمزور نہیں کر سکے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے، اور میں امید ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی، باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ سے بھی اپیل ہے، یہ گن اپنے سر نہ لے، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ ہم ایسے اداروں کے ایسے کام کا حصہ نہ بنے جو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے لیے، ہم حکومت ہمارے لیے، اور ہم تو اچھی پوزیشن میں ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں،
ہم سے ورکر کے گلے ہوتے, کسی کی ٹرانسفر نہیں ہوتی, کسی ہم تو چاہتے ہیں, ہم حکومت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں لگتی ہمارے لیے. ہم جب 2 حکومتیں خود چھوڑ کے گئے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم جب اسمبلیوں سے نکل گئے تھے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت جائے گی تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا؟ ہماری حکومت ہوگی تو شاید ہم کمزور ہوں گے, لیکن جس دن ہماری حکومت گئی آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس کو سیریس لے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے ہو اور ہم آپ کے پیچھے ہو. ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں, چلو اگر ہم سے ایشو ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ایشو ہے, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو نکالے, پی کے کی باقی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بیٹھ جائے, ایک حل نکالے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو فیصلہ کنسنسس سے ہو, جو فیصلہ مشاورت سے ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ڈنڈے کے ذریعے فیصلے کریں. اگر ڈنڈے کے ذریعے فیصلے ہوں گے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, وہ کسی صورت جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم اگر پولیٹیکل فیصلہ ہو, سوچ سمجھ سے فیصلہ ہو, آئے ہمیں کنونس کرے, آئے ہم آپ کو کنونس کرتے. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اپنے پسند کے جو ہے میڈیا والوں کو بلائے اور اس کے سامنے پریس کانفرنس سے آئے اکٹھے بات کرتے, آئے سب کے سامنے بات کرتے, آئے جرگہ کرتے, آئے ڈائلاگ, جو آپ چاہتے ہیں وہ کرے, ہمیں کنونس کرے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم پہ آپ جو الزام لگاتے ہیں, جس طرح راجہ صاحب نے بات کی, میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا. یہاں پر آج جو ہمیں ایک سرکاری افسر کہتا ہے کہ آپریشن حل ہے, اسی طرح کا ایک سرکاری افسر اسی میں بیٹھا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں, وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں تھا. آرمی چیف جو ہے وہ جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے وزیر اعظم کا. آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی نے اسپیکر صاحب کی قیادت میں وہ ہو رہی تھی, اس میں یہ کہا تھا, یہ تجویز آئی تھی, اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ساری اس میں بیٹھی تھی. اور مجھے یاد ہے, میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں, جب بلاول صاحب نے اس پہ اعتراض کیا کہ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے, تو جواب کیا آیا؟ مجھے اب بلاول صاحب کہے یا کوئی پیپل پارٹی کا کہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے, تو جواب آیا کہ آپ بھی ذوالفقار سے ہو کے اسمبلیوں میں آئے. یہ بات تھی جب آپ سے ڈائلاگ ہو گئی. جب آپ سے ڈائلاگ ہو سکتی تو یہ اس کا جواب آیا تھا. تو اسی ٹائم آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا, ہمارا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا. ہم تو چیخ رہے تھے کہ آپ افغانستان کی جنگ میں نہ گئے. آج میں سب سے پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں جو وزیر دفاع نے اسمبلی میں کہا, افغانیوں کو جو الفاظ سے پکارا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی افغانستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے. اس پہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی, ہم نے خوشیاں منائی تھی کہ طالبان کی حکومت آئی, وہاں پر سوگ تھا. آج طالبان کی حکومت ہم سے کیوں ناراض ہے؟ آج کیا وجوہات ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہے؟ میں نہیں کہتا کہ سارے افغانی اچھے ہوں گے, کچھ برے ہوں گے, کچھ اچھے ہوں گے, لیکن چند بروں کی وجہ سے سارے افغانستان کی بات نہ کرے. ہم افغانستان کے لوگ, ہم جا کے اس کو ہم نے لے کے آیا تھا, وہ نہیں آنا چاہتے تھے, ہم نے اس کو جا کے لے آئے جب وہاں پر جو ہے جنگ چڑھی تھی. یہ ہماری پالیسیاں تھی. ہم اگر اس کی پالیسیوں کو دوبارہ دیکھیں کہاں سی غلطیاں ہوگی. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن غلطیاں کہاں ہوئی, اس غلطیوں کا ازالہ کرے, اس غلطیوں کی نشاندہی کرے. یہ اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگیں گے اور ہم اپنی ناکامیوں کا, پھر میں یہ پوچھوں گا کہ انٹیلیجنس اداروں پہ ہم کیوں اتنا لگاتے ہیں, کہ ہمیں یہ دہشت گردی پھر کیوں ہوتی ہے؟ آپ تو مجھ سے 1% کی پوچھتے ہیں کہ ہم کیپی میں دے رہے, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جو تیمور صاحب, جگڑا صاحب تفصیل سے بتائیں گے کہ جو NFC میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی وہ کتنی پوری ہوگی, جو فاٹا کے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی وہ کتنی پوری ہوئی. باقی اسپیکر صاحب اور جگڑا صاحب بات کریں گے. میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے نئے چیف منسٹر کے بننے میں روڑے نہ اٹکائے. یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے, یہ صوبے کے فائدے میں نہیں, یہ فاٹا کے عوام کے فائدے میں نہیں ہے. اور وہ یوتھ جو اپنے مستقبل پاکستان تحریک انصاف میں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ ہمیں سیاسی سپیس نہیں دیں گے, آپ لوگوں کا, عوام کا عدالتوں پہ اعتماد ختم ہو جائے, عوام کا پارلیمنٹ پہ اختیار ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے, یہ جوان کہاں جائیں گے. پھر آپ تو راستہ دکھا رہے کہ وہاں جائے, دہشت گردوں کے پاس جائے. آپ تو راستہ دکھا رہے کہ ان لوگوں کے پاس جائے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتا, وہ پاسوں کے پاس جائے جو اداروں سے پہ یقین نہیں رکھتا. میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ ایسی کوئی ایڈونچر نہ کرے.
جو سارے پاکستان نے پھر بھگتنا ہوگا. ہم ہر حد تک جائیں گے اور ہم اپنے حق کا تحفظ کریں گے. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں جو ہے سہیل افریدی قبول نہیں ہے اور کوئی دوسرا قبول ہے. جو پارٹی کو قبول ہے وہ آپ کو قبول ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمیں ووٹ ملا ہے اور یہ فیصلے کا حق ہمیں ہے. آپ ہمارے کام میں انٹرفیرنس نہ کریں, ہم آپ کے کام میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے.